बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको मस्जिद अक्सा और उसकी तारीखी हैसियत और शरई अहमियत के बारे में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों के गासिबाना कब्ज़े ने मुसलमानों को साल साल से बेचैन व मुस्तरब कर रखा है कि अब मुसलमानों के किबले अव्वल मस्जिद अक्सा के खिलाफ उनकी रेशा दवानियों और साजिशों ने सारी दुनिया के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यहूदी चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए। इसराइल ने 7 जून 1967 को बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से पर कब्ज़ा किया था, जहां मुसलमानों की अजीम मस्जिद अक्सा वाक़ है। अब इसराइली हुकूमत चाहती है कि बैतुल मुक़द्दस के, जिसे यहूदी यरूशलेम के कदीम नाम से पुकारते हैं, मगरिबी और मशरिकी हिस्सों को मिलाकर एक मुतहदा शहर तामीर किया जाए, जिसे इसराइल की राजधानी बना दिया जाए। फिलहाल तेल अबीब इसराइल की राजधानी है। अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इसराइल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद नई कॉलोनियाँ तामीर कर रही है और दूर दराज इलाकों से यहूदियों को लाकर यहाँ बसाया जा रहा है, ताकि उनकी तादाद कदीम फ़लस्तीन बाशिंदों की तादाद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाए। इसराइली मंसूबे में ये भी शामिल है कि मस्जिद अक्सा को, जो मुसलमानों का किबले अव्वल भी है और जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में तहय्युल मस्जिद अदा फरमाई और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, जो पहले से वहाँ मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर थे। यहूदी चाहते थे कि मुसलमानों की अकीदतों और मोहब्बतों का ये मरकज़ रुए ज़मीन से निस्तो नाबूद कर दिया जाए। इस मंसूबे को बरूए कार लाने के लिए यहूदी 1967 से ही तरह तरह की साजिशें करने में मशरूफ़ है। कभी आसारे कदीमा की तहकीक और जुस्तजू के नाम पर मस्जिद अक्सा की दीवारों के नीचे खुदाई की जाती है, और कभी आसारे कदीमा की तहकीक और जुस्तजू के नाम पर मस्जिद अक्सा की दीवारों के नीचे खुदाई की जाती है, और कभी इसके सहन में मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि किसी तरह मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर पड़ जाए और ये अजीम खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाए। वक्फे से खुदाई का ये सिलसिला लगातार जारी है। यहूदी कहते हैं मस्जिद अक्सा हैकल सुलेमानी को मिस्मार करके तामीर किया गया है। खुदाई का ये सिलसिला इसी हैकल की तलाश में शुरू किया गया है। 1968 में तो यहूदी अहलेकारों ने ठीक मस्जिद अक्सा के नीचे एक लंबी और गहरी सुरंग भी बना ली थी और अपनी एक इबादत गाह भी तामीर कर ली थी। सारी दुनिया यहूदियों की इस हरकत से नाला है। इस्लामी मुल्कों का सख्त रद्द अमल तो फितरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जेली इदारे यूनेस्को ने भी अपनी 18वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ 3/327 के जरिए इसराइल की भरपूर मजम्मत करते हुए ये मुतालिबा किया था कि वो खुदाई के इस सिलसिले को फ़ौरन मौकूफ़ कर दे। उसकी तकरीबी सरगर्मियों से हज़ारों साल पुराने शहर बैतुल मुक़द्दस की सकाफ़ती और तारीखी तशख़्ख़ुश को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। यहूदियों को मस्जिद अक्सा से किस कदर नफ़रत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहूदियों ने इसमें आग लगाने की नापाक कोशिश भी की और इस कोशिश में वो बदबख्त जुज़वी तौर पर कामयाब भी रहे। मस्जिद अक्सा में आग लगाने का वाक़या 21 अगस्त 1969 को पेश आया। इससे एक दिन कबल काबिज फौजों ने हरम सालिस की पाइप लाइनें काट दी और मुसलमानों को हरम की हदूद के करीब आने से रोक दिया। इसी दौरान एक शिद्दत पसंद यहूदी ने मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे और इसकी लपटों ने मस्जिद के अंदरूनी दरो दीवार को अपनी लपेट में ले लिया। आग मस्जिद के जुनूबी मसक्कफ हिस्से में पूरी तरह फैल चुकी थी। मुजाहिद आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुलंद कामत मिंबर भी आग की लपेट में आ गया था। अचानक मुसलमानों का एक ज़बरदस्त रैला इसराइली फ़ौजों की मजाहेमत के बावजूद मस्जिद में दाखिल हुआ और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। आग के इस अंदोहनाक वाक़े के बाद इसराइल ने दावा किया था ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि माहिरीन ने मुआयने के बाद कहा था
یہ آگ حادثاتی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ بعد میں ایک آسٹریلین یہودی کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد میں یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ اس نے پاگل پن میں یہ حرکت کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اکثریت کے ساتھ مجمتی قرارداد منظور کی، لیکن اسرائیل کے کانوں تک جوں تک نہ رینگی۔ امریکہ اور برطانیہ کی یہ ناجائز اولاد آج تک اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی انتہا پسند حکمراں جماعت لیکود پارٹی کی اپیل پر یہودی جتھوں کی شکل میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اپنے دیرینہ مطالبے کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ حرم مسجد کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے 7 ممبران بھی ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے مسجد اقصیٰ کے اعتراف میں حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ نمازیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پورے شہر میں اسرائیل پولیس اور سرحدی گارڈ کے مسلح دستے گشت کر رہے ہیں۔ حرم شریف کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی کے افراد موجود ہیں۔ یہودیوں کی دیدہ دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صحن مسجد میں صہیونی پرچم لہرا دیا ہے، جو ان کے ناپاک آزمائش کی ترجمانی کرتا ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے خطیب اور القدس کی سپریم اسلامک کونسل کے سربراہ شیخ اکرمہ سربری نے اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے صحن میں صہیونی پرچم لہرائے جانے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ خطیب محترم نے اس مقدس مسجد پر اسرائیلی فوج اور آباد کاروں کے پے در پے جارحانہ حملوں کو اس مسجد کے وجود کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی شان ہے، اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے اعتراف میں نقلی یہودی قبریں بنا کر اپنا حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ اول کے ارد گرد کے ماحول کو یہودی ثقافت کا رنگ دینے کے پس پشت مسلمانوں کی اس عبادت گاہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی نئی سازش ہے۔ چنانچہ القدس کے بلدیہ نے وزارت سیاحت کے ساتھ مل کر $10 لاکھ کی لاگت سے مسجد اقصیٰ کے جنوب میں واقع سیلون کالونی میں یہودی آباد کاری کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اگر ان تمام منصوبوں پر عمل اسی طرح ہوتا رہا اور مسلم دنیا ایسے ہی خاموش تماشائی بنی رہی تو وہ دن دور نہیں جب اس سرزمین پر صرف 2 حرم باقی رہ جائیں گے اور تیسرا حرم تاریخ کا حصہ بن کر دلوں میں کسک پیدا کرتا رہے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ دونوں ایک ہی عمارت کے 2 نام ہیں۔ یہ غلط فہمی ان تصویروں کے ذریعے پھیلی ہے جن میں سنہرا خپتہ السوخر نظر آتا ہے اور جس کے برابر میں لکھا رہتا ہے جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے اور جس کے صحن میں دلکش خپتہ السوخر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہاں مسجدیں اور قبے ہیں، انبیاء کرام کی قبریں ہیں اور دوسری یادگاریں ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے دنیا کے 3 بڑے مذہب کے لوگ اپنی اپنی عقیدت کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس شہر سے اس لیے عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ یہاں ان کا قبلہ اول اور حرم ثالث مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اس مسجد کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور یہیں سے معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ عیسائی اس شہر سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع تاریخی شہر بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ہر وقت دنیا بھر سے عیسائیوں کے قافلے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں کھجور کا وہ درخت آج تک موجود ہے جس کی کھجوریں حضرت مریم علیہ السلام نے وجہ حمل سے پہلے یا بعد میں کھائی تھی۔ اس درخت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ یہودی اس شہر کو اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالخلافہ رہا ہے اور بقول ان کے یہاں ان کا تعمیر کردہ ہیکل موجود تھا جس کو گرا کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی ہے۔ بیت المقدس ہزاروں سال قدیم شہر ہے۔ بہت سے عرب قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے، جیسے معموری، آرامی، کنانی۔ قدیم زمانے میں اس شہر کو یبوس بھی کہا جاتا تھا،
جو کنعان کے قدیم قبائل میں سے ایک قبلہ کا نام ہے۔ ارض فلسطین کو ارض کنعان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کنعانی نسل کے بہت سے قبیلے بھی رہ چکے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اسے یروشالم کہا جانے لگا، جو اب یروشلم رہ چکے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اسے یروشلم ہو گیا ہے اور یہودی اسے یروشلم ہی کہتے ہیں۔ جس وقت افریقی اور رومن نسل کے لوگ یہاں آباد ہوئے، اس وقت اس شہر کا نام ایلیا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خلافت میں یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا تو اس کا نام تبدیل کر کے بیت المقدس رکھ دیا گیا، جس کے معنی ہے پاک گھر، مبارک و مقدس سرزمین۔ یہ 16 ہجری کی بات ہے۔ لگ بھگ 500 سال تک مسلسل یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ عباسی حکمراں کمزور پڑے تو صلیبیوں نے 492 ہجری میں اس پر قبضہ کر لیا۔ لگ بھگ 90 سال تک یہ شہر غیر مسلموں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 583 ہجری میں مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر کے اسلامی شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس وقت نے 1948 تک مسلمان ہی اس شہر پر حکمراں رہے۔ ارض فلسطین پر، جس میں بیت المقدس واقع ہے، پہلی عالمی جنگ تک ترکوں کا قبضہ رہا۔ 1917 میں پہلی مرتبہ برطانوی افواج بیت المقدس میں داخل ہوئی۔ اس زمانے میں ساری دنیا سے یہودی بکثرت نقل مکانی کر کے فلسطین میں آ بسے تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے یہودیوں کے لیے مستقل ملک کی تجویز رکھی اور 1948 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فلسطین کے مغربی حصے پر، جو 25% علاقے کو محیط ہے، یہودی قابض ہو گئے اور انہوں نے تیل آبیب کو اپنا پائے تخت بنا لیا۔ باقی مشرق فلسطین میں عرب رہتے ہیں۔ 1967 میں مشرقی فلسطین کا بڑا حصہ بھی یہودیوں نے ہتھیا لیا۔ پہلے بیت المقدس کا نظام اردن کے ہاتھ میں تھا، اب اس پر بھی یہودی قابض ہے۔ یہودیوں کے پاس اس وقت ارض فلسطین کا 20,400 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ اس علاقے کی کل آبادی 70 لاکھ ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب صرف 20% ہے۔ پہلے یہ تناسب 50% سے زیادہ تھا۔ فلسطین کے حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے آس پاس کے ملکوں میں منتقل ہو گئی ہے، جہاں وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ فلسطین میں باقی ہے، وہ بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہاں 1993 میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن عملاً اب بھی وہاں اسرائیل ہی کا حکم چلتا ہے۔ بے قصور مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرم۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا، 40 سال۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرم دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی مساجد ہے۔ اگرچہ یہ بات مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ ان کے دور میں اس مسجد کی تعمیر نو ہوئی، لیکن اصل بنیاد اس کی بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی رکھی ہے، جس طرح انہوں نے مسجد حرم کی بنیاد رکھی ہے۔ حالانکہ بنا کعبہ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ نسبت اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ کعبہ کی اصل عمارت جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوئی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر کی، جس طرح مسجد حرام میں تعمیری تجدید و تغیرات ہوتی رہتی ہے، اسی طرح ان کا سلسلہ مسجد اقصیٰ میں بھی جاری رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2000 سال قبل مسیحا میں مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کرایا، اور اس تعمیری مہم میں ان کے ساتھ تھے ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔
اس کے ٹھیک 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اس لیے مسجد اقصیٰ کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ امام المفسر بن حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارض کعبہ تمام روئے زمین سے 2000 سال پہلے بنوائی ہے، اور اس کی بنیادیں ساتوں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجرہ رضی اللہ عنہ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال اس طرح رفع کیا ہے کہ اصل تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور تیسری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی، جس میں ان کے ساتھ جنات بھی شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ عمارت کی تعمیر کا آغاز اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوا، اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں سن 715 مطابق 94 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ یہ مسجد فن تعمیر کا نادر و نایاب نمونہ ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ 47,000 مربع فٹ ہے، لمبائی 262 فٹ اور چوڑائی 180 فٹ ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے 11 دروازے ہیں۔ اس مسجد کے اندرونی حصے میں لگ بھگ 5000 افراد بائے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کی دعا کی۔ ایک تو یہ کہ ان کے فیصلے اللہ کے فیصلوں کے عین مطابق ہو، دوسری یہ کہ ان کو ایسی بے مثال اور وسیع حکومت عطا کی جائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، تیسری یہ کہ جو شخص صرف نماز کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس حال میں مسجد سے باہر نکلے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے 2 چیزیں تو سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی گئی ہے، امید ہے تیسری بھی عطا کی جائے گی۔ مسجد اقصیٰ کے بڑے فضائل ہیں۔ اس مسجد کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ واقعہ معراج کے ضمن میں قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں کر رکھی ہے۔ اس آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز اور مخصوص معجزہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو شرعی اصطلاح میں اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے جو سفر آسمانوں کا ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اسرا و معراج کی روایت متواتر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے 25 صحابہ کرام کے اسماء ذکر کیے ہیں جنہوں نے اسرا و معراج کی تفصیلات ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کا ایک بڑا عنوان ہے۔ مفسرین نے یہاں تک برکتوں سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی برکتیں مراد لی ہے۔ دنیاوی برکات تو یہ ہے کہ یہ مسجد تمام انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے، اور یہ خطہ جس میں شام، لبنان، اردن اور فلسطین واقع ہے بے شمار انبیاء کرام کا مسکن اور مدفن ہے۔ اس کی دنیاوی برکتوں کا کیا ٹھکانہ، آج بھی یہ علاقہ مشرقی وسطیٰ کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ ہے۔ قدرتی چشموں، نہروں اور باغات سے مالا مال ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ملک شام تو تمام شہروں میں میرا منتخب خطہ ہے، میں تیری طرف اپنے منتخب بندے مبعوث کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اس خطے کو بابرکت خطہ کہا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو ایسی سرزمین میں محفوظ پہنچایا جس میں ہم نے 2 جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتلائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، وہاں جاؤ اور نماز پڑھو۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف 3 مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔
مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، یہ ان 4 مساجد میں سے ایک ہے جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ مسجد اقصی کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی مرحلے میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کے قلب مبارک میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ عین حالات نماز میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں قبلے کی سمت تبدیل فرمائی۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع کی۔ مسجد اقصی میں 2 عظیم اسلامی یادگاریں اور بھی ہیں، جن میں سے ایک اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جسے ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ یہ کعبۃ الصخرہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک گول چنان ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ حرم مسجد کے عین وسط میں یہ چٹان واقع ہے۔ ولید بن عبد الملک بن مروان نے اس پر ایک خوبصورت اور نادرائے روزگار گنبد تعمیر کرایا تھا۔ یہ گنبد زمین سے تقریباً 120 فٹ اونچا ہے۔ اس گنبد کے تعمیر کو ایک عظیم واقعہ کی یادگار ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوٹا، طواف کرنا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا وغیرہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری یادگار ایک مسجد ہے جو مسجد اقصی کی حدود سے باہر تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام جامع عمریہ مسجد عمر وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ جس وقت حضرت عمر بن الخطاب نے 16 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا اور آپ وہاں تشریف لے گئے تو ایک عیسائی راہب نے آپ کو اپنا کنیسہ عبادت گاہ دیکھنے کی دعوت دی۔ آپ کنیسہ میں تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ راہب نے اصرار کیا کہ آپ کنیسہ سے باہر تشریف لا کر داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر نماز ادا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ کہیں بعد والے لوگ میری نماز کے حوالے سے کنیسہ میں تبدیلی نہ کر بیٹھے اور اسے مسجد نہ بنا دے۔ آپ نے اسی وقت کاغذ و قلم منگوایا اور یہ تحریر لکھ کر کنیسہ کے منتظمین کو دی کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان اس عبادت گاہ میں تشرف نہ کرے۔ پادری اور راہب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس غایت احتیاط سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ سے 20 قدم کے فاصلے سے ایک مسجد تعمیر کرائی جو بعد میں جامع عمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رواداری، دوسری طرف یہود و نصارہ کا یہ تعصب۔ اہل نظر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا موجودہ دور کے یہود و نصارہ کا یہ طرز عمل جو وہ مسجد اقصی کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، عقل و انصاف، دیانت و امانت اور رواداری کے مطابق ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔